अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा आज का टॉपिक जो है वो एक मेंटल इलनेस के हवाले से है, जो ख़ुसूसी तौर पर बच्चों में देखा जाता है। और इस मेंटल इलनेस को जो है हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसे ADHD कहते हैं, यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ADHD। अटेंशन डेफिशिएट का मतलब ये हुआ कि इस बच्चे में जो है किसी चीज़ को अटेंशन देने में मुश्किलात आती है, ये किसी चीज़ पर फोकस नहीं करता। हाइपर एक्टिविटी, ये हाइपर एक्टिव होता है, बाकी कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, एक तरफ दूसरी तरफ उछल कूद सारे काम जारी रखता है, लेकिन अगर इसको कोई मखसूस टास्क दिया जाए तो उस टास्क पे ये फोकस नहीं कर सकता। इसकी कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। और ये इलनेस जो है ये बचपन से ही शुरू होती है। बचपन में ही बाज़ वालिदैन जो है वो बच्चे की तरबियत बड़ी ख़्याल से करते हैं और उनकी हर छोटी चीज़ को जो है वो अपनी फ़ोकस में लाते हैं। तो जब वो महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे में जो है ये अदरवाइज़ तो हाइपर एक्टिव है, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है या जो मेमोरी है या इसकी जो लर्निंग है, वो एबिलिटी दूसरे लोगों की निस्बत कम है। जहाँ तक कुछ माँ-बाप का ताल्लुक है, वालिदैन का ताल्लुक है, जिनको इस चीज़ का पता हो, तो वो तो फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से रुजू करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से रुजू करते हैं और इस प्रॉब्लम को फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूमात ना हो, तो अक्सर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत तेज़ है, बहुत एक्टिव है, सारा दिन खेलता रहता है, काम भी करता है, और बाकी तमाम एक्टिविटी में जो है वो तेज़ होता है, क्योंकि वो बैठता नहीं है, किसी न किसी काम में जो है वो अपने आप को मशगूल रखता है, कोई न कोई एक्टिविटी करता रहता है, या वो बातें बहुत करता रहेगा, या वो हाथ-पाँव ज़्यादा हिलाता रहेगा, किसी जगह पे वो स्टिल होकर नहीं बैठेगा, बल्कि किसी न किसी फ़ॉर्म में जो है उसकी एक्टिविटी जारी रहेगी। इसीलिए इस डिज़ीज़ का नाम जो है हाइपर एक्टिविटी होती है। लेकिन पहली वजह जो है वो क्या है, यानी ये इसकी अटेंशन जो है वो डेफिशिएंट होती है। वो किसी चीज़ को अटेंटिवली नहीं कर सकता। वो लाउबाली तरीके से काम करता रहता है, और अगर वो बातें हैं अपने साथ बातें करता रहेगा, या किसी खेल में लगा हुआ है तो खेलता रहेगा, उसको पता नहीं लगेगा। तो ऐसी माँ-बाप बाज़ जो है उनको एकदम इस चीज़ की तरफ फ़ोकस हो जाता है। वो कोशिश करते हैं कि का इलाज किया जाए, क्योंकि वो जब उसको कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, उन्हें महसूस होता है कि समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन, कुछ न कुछ प्रॉब्लम इस बच्चे के साथ है, तो फिर वो जो है वो डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि इस ADHD की अलामात क्या हैं? आप कैसे पहचानेंगे कि इस बच्चे को ये नफ्सियाती इलनेस है, ये ADHD है? तो आइए ये देखते हैं अलामात उसकी जो है क्या होती हैं। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम के बच्चों की अलामात कुछ इस तरह होती हैं कि सबसे पहले जो है वो इनअटेंटिव होता है। इनअटेंटिव का मतलब ये कि वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता। अगर आप उसे कोई टास्क दें कि वो उसे फोकस करे, तो उसकी मेंटल फैकल्टीज़ उसको जो है वो टास्क को प्रॉपर तरीके से करने नहीं देती। वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। छोटी सी बात करें, आप फ़ौरन उस चीज़ से अवॉइड करेगा, भागने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को उस चीज़ से हटाने की कोशिश करेगा। तो उसकी जो एक्टिविटी है वो कंसंट्रेटेड नहीं होती। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि वो हर वक़्त उसके हाथ-पाँव किसी न किसी तरीके से हिलते रहते हैं। कहीं बैठा हुआ है तो हाथ हिलाता रहेगा, कहीं बैठा है तो पाँव हिलाता रहेगा, या वो फिर जो अपने आप के साथ उसकी बातें जो हैं होती रहेंगी, वो अपने आप के साथ बातें करता रहेगा। बाज़ जो काम है जो कि रिस्की काम होते हैं, वो रिस्क बग़ैर सोचे-समझे रिस्की काम में हाथ डालेगा। ये नहीं सोचेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। वो कोई ऑर्गेनाइज़ टास्क नहीं कर सकता, जिसमें अगर आप किसी बच्चे को काम दें कि ऑर्गेनाइज़ेशनल वर्क होता है, बच्चों में ये बड़ी कैपेसिटी होती है कि आप उन्हें कहें कि ये काम करना है तो उसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसको यूँ करना है, इस तरीके से करना है, तो वो जो है ऑर्गेनाइज़ एक्टिविटी करेगा। इस बच्चे में जो ये कि ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं कर सकता। जिस तरीके से बच्चे इवन अगर खेल भी रहे हों तो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप इधर खड़े हो जाएँ, आप इधर खड़े हो
جائیں, آپ یہ کام کریں, یوں کریں, ایک آرگنائز ایکٹیویٹی. اس کی کوئی ایکٹیویٹی آرگنائز نہیں ہوگی, ہیپ ہزرڈلی اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ کسی چیز کو کنسنٹریشن اس کی بالکل نہیں ہوتی. جہاں تک اس کی سبق کا تعلق ہے, یہ اپنے سبق پر کسی قسم کی کوئی کنسنٹریشن نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کو کوئی ٹاسک دے دیں کہ آپ اسے کنسنٹریٹ کریں, تو وہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈیمینشڈ ہے. تو اس کو ہم جو ہے یہ ADHD کا مرض بولتے ہیں. یہاں پر والدین جو ہے سب سے پہلے اس پرابلم کو پک کرنے میں جو ہے جو ڈائگنوسٹک پرسنلز ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں. وہ والدین اس چیز کو پک کر لیتے ہیں کہ ہاں اس بچے میں یہ پرابلم ہے. وہ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کو اس مقام پہ دیکھا گیا, یہ ٹاسک دیکھے گئے ہیں, لیکن یہ اس ٹاسک کو پراپر طریقے سے فلفل نہیں کر سکتا. اس کی اٹینشن پوری اس طریقے کے اوپر اس فوکس کام نہیں کر سکتا, اس ٹاسک کے اوپر یہ اپنی اٹینشن جو ہے وہ یکجا نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ علامات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ADHD میں ملتی ہیں, اور یہ بچپن میں ہی جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ٹائم پر اس کا علاج ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس میں کمی آ جاتی ہے, لیکن کچھ لوگوں میں اگر اس کو توجہ نہ دی جائے تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اٹینشن ڈیفیشٹ ہائپر ایکٹیویٹی سنڈروم جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اب ADHD کی وجوہات کیا ہیں, اس میں کون سی کامن وجوہات ہیں؟ تو پہلی بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیملیز میں رن کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو میٹرنل یا پیٹرنل یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے خاندان میں کسی کو کوئی ایسی مینٹل النس ہے, تو چونکہ یہ فیمیلیل ہے تو وہ جینیٹیکلی یہ چیز جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گی, اور فیملی میں ADHD جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو. تو ایک تو اس کی یہ مین وجہ ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ برین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں اس کا امبیلنس ہو جائے. تو ہمارے برین کو نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے, مختلف طریقے کے کیمیکل کو کبھی کبھی ہم ایکسپوز ہوتے ہیں. وہ لوگ جو پرانے گھروں میں رہتے ہیں, دیکھا گیا ہے کہ اس میں لیڈ یا مختلف پینٹس ہوتے ہیں, ان کی اسمیل جو ہے اس کے اندر کچھ پوائزنس مٹیریل ہوتے ہیں. گریجولی وہ انہیلیشن کے پروسیس کے ساتھ جو ہے بچے کے ذہن پر جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں, وائرل انفیکشن ہوتے ہیں. اگر بچپن میں ہی پیدائش کے بعد فوراً اس کو کچھ بیماریاں ہوئیں یا انفیکشنز ہوئے, تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو ADHD کا عارضہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یا والدین میں ماں کو خصوصی طور پر ڈیورنگ پریگننسی اگر اسموکنگ ہے یا کوئی ڈرگ ابیوز ہے, کوئی ایکسٹرا ڈرگ استعمال کیے, یا وہ سٹریس کی کنڈیشن میں گئی, یا اس کی نیوٹریشن پراپر طریقے سے نہیں ہوئی, تو بچے میں جو ہے چونکہ یہ مینٹل نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہوتے ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں, اور ADHD کا عارضہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ بچے کی نیوٹریشن پہ فوکس کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ تمام جو ہے بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. اس سے مینٹل گروتھ ہوتی ہے, مینٹل میچوریشن اور گروتھ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک خاص مخصوص قسم کے جو ہے وہ نیوٹریشن پہ. وہاں پہ تمام الیکٹرولائٹس کے, وٹامنس کے, مختلف طرح کی جو نیوٹریشنز ہیں ہماری, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اگر وہ نیوٹرینٹس ڈیفیشینٹ ہیں تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ بڑا کامن عارضہ ہے, بڑا جلدی جو ہے یہ پیشنٹ میں, بچوں میں, ڈیولپنگ جو چائلڈ ہوتے ہیں ان میں دیکھنے میں مل جاتا ہے. تو اس لیے اگر یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے تو ADHD کا عارضہ جو ہے وہ پیشنٹ کو جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے, اور بچے میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں مل سکتی ہے. جہاں تک اس کی ڈائگنوزس کا تعلق ہے تو ڈائگنوزس کے لیے اس کے سیورل سٹیپس ہیں. چونکہ اس کی علامات جو ہیں وہ سلیپ لیسنس کے ساتھ, لرننگ ڈیفیکلٹیز کے ساتھ, انزائٹی اور ڈپریشن کے ساتھ بہت ملتی جلتی ہیں. اس لیے کوئی ایک ٹیسٹ اس طرح نہیں ہے جو اس کو ڈائریکٹلی ڈائگنوز کر دے. مختلف ایکسیریل سٹیپنگ کے ذریعے جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, اور پھر کہیں جا کر اس کو ADHD لیبل کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ اس میں والدین بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, کیونکہ والدین جو ہیں وہ مخصوص ٹائم پہ مختلف چیزیں پک کرتے ہیں, اور وہ جو ڈاکٹر کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں بڑے کیئرفلی, تو اس کے بعد ڈاکٹر کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کو باقی بیماریوں سے جو ہے وہ سیپریٹ کر سکے. جس طرح آٹزم جو ہے
وہ اس کے اسپیکٹرم مختلف ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ آٹزم کے ایک اسپیکٹرم میں بھی ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے, لیکن ADHD جو ہے وہ آٹزم نہیں ہے, یہ علیحدہ مینٹل ہیلتھ ایشو ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ یا اگر کنٹرول کی جائے تو یہ کنٹرول ہو جاتی ہے, ورنہ تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور جہاں تک اس کی ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اگر ورس سٹیٹس ہے تو ایسی صورت میں اس کو سب سے پہلے ڈیل کرنا تو جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے. تو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے جو ہے ملنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہمارے چونکہ معاشرے کی ایک خرابی ہے کہ ہم جو نفسیاتی امراض ہیں یا سائیکیٹری کے ڈاکٹر جو ہیں تو ہم عام فہم لفظوں میں انہیں پاگلوں کا ڈاکٹر کہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو کوئی پاگل پن ہو چکا ہے, اور ہمارے معاشرے میں سے ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے. جس طریقے سے کسی کو بہت جیسے چھوت کی بیماری ہو گئی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, یا اس کو جو ہے ہم خصوصاً سائیکیٹرسٹ کو جو ہے وہ ایک خاص ڈیزیز کے لیے جسے کہتے ہیں مرگی کے دورے پڑنا, اس کے لیے ہم تشبیہ دیتے ہیں, یا اسے پاگل پن کے دورے کہنا وہ ہو جاتا ہے, یا ہذیانی کیفیت یا ہسٹیریا. اس تمام چیزوں کے لیے سائیکیٹرسٹ پر جو ہے ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. زندگی کے مقام پر بہت ساری ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ سائیکیٹرسٹ اگر نہ ہو تو سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے تقریباً ہر انسان کو کسی نہ کسی سٹیج پر جو ہے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے یہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کا جو کے ساتھ اس کی ڈیل ہوتی ہے. یہ ADHD کا مرض انہوں نے جو ہے کنٹرول ہیلڈ کرنا ہوتا ہے, تو میڈیکیشن اس صورت میں جب کہ کنڈیشن بہت سیویئر. اس کے بعد پھر دوسری چیز ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن ان اے سینس کہ آپ نے بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس کو سیکنڈ چیز جو ہے وہ ٹریننگ دینی ہے. آپ نے ایک چیز کو دینی ہے, اس کا فوکس اور کنسنٹریشن ڈیولپ کرنی ہے. تو آپ نے چھوٹے سے چھوٹے ٹاسک دینے ہیں اور وہ مسلسل اس پہ اس کو فوکس کرواتے رہنا ہے. اور والدین کی اگین میں کہوں گا والدین اور اساتذہ کی کوآپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جس طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں جو ADHD کے بچے ہیں یا آٹزم کے بچے ہیں ان کے لیے علیحدہ ٹیوٹر ہوتے ہیں. اسکولوں میں جو ہے اگر ایسے بچے ہیں تو ان کی علیحدہ کلاسیں لی جاتی ہیں, اور یہ تمام ٹیچر جو ہے اس ایک ڈیزیز میں کوالیفائڈ ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی کنسنٹریشن کیسے واپس لانی ہے. تو اسمال ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں, اور بچے کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک کے ذریعے پہلی دفعہ میں اگر وہ بچہ 5 منٹ کا ٹاسک نہیں کر سکتا تو اسے 1 منٹ کے ٹاسک پہ جو ہے عادی کیا جاتا ہے. تو جب وہ 1 منٹ کے ٹاسک کو کور کر لیتا ہے تو وہ پھر 2 منٹ کے ٹاسک کو دیا جاتا ہے. اس طریقے سے یہاں ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ اس میں بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. تو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ پھر ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو مجھے اس طرح ٹرین کرنا ہے, تو وہ پھر 1 گھنٹے کا ٹاسک اسے دے کے اس کی کنسنٹریشن ڈیولپ کرنا ہوتی ہے, تاکہ اس کی جو ہے جو کنسنٹریشن ڈیفیشٹ ہے, کمی ہے, وہ پوری ہو سکے. تو آہستہ آہستہ اس کی جو ہے وہ ٹریننگ کی جاتی ہے. تو جب بچہ کسی حد تک ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے مرحلے میں ڈالا جاتا ہے, اور جو تھوڑا اس وقت بچے کی گروتھ بھی ہو چکی ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کاؤنسلنگ. تو پھر بچے کے ساتھ فیس ٹو فیس کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, بچے کو بتایا جاتا ہے, اس کے پروس اینڈ کونس آہستہ آہستہ سے سمجھائے جاتے ہیں, اور بچے کے ذہن میں یہ بات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ADHD پر جو ہے وہ کنٹرول کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا میں اگین آپ سب ساتھیوں سے اس ADHD کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں اس مینٹل النس کو اگنور کیا جاتا ہے. ہم سب اپنے اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بچے کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر سکیں, اور خصوصی طور پر اس کی مینٹل گروتھ پہ جو ہے ہم فوکس کر سکیں. یہ پوائنٹ ہم سے ہمیشہ رہ جاتا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں انہوں نے بھی کبھی اس چیز کو, کیونکہ یہ اتنی گراس روٹ لیول ہے اور ایسے بنیادی حصہ ہے جس طرح کوئی بیج جو ہے آپ زمین پر بو دیں تو وہ پلانٹ جو نکلے گا تو وہ اسی کریکٹرسٹک کے ساتھ نکلے گا. ہمارے سوسائٹی کے حوالے سے ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی ویلیو ہے, حالانکہ اس کی ویلیو اتنی ہے کہ آپ جو پلانٹ کریں گے وہ پلانٹ بڑا ہو کر اسی درخت اور وہی تناور درخت اور وہی پودا بنے گا. ہم اس کو اکثر اگنور کر کے اس درخت سے اور اس پودے سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں, حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اس مقام پر اس کی کیسے آبیاری کرنی ہے. تو جہاں تک میں کہوں ہمارا سوشل میڈیا یا ہماری
الیکٹرانک میڈیا جو ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمیں ان چند ایک چیزوں پہ خصوصاً بچے کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ہم یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی پروفیسرز اور ہم کالجز میں پی ایچ ڈی اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ہے وہ تعینات کر دیتے ہیں، لیکن جو بنیاد کی جگہ ہوتی ہے، جہاں سے گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سے کسی بھی انسان کے اندر جو ہے اس کی مینٹلی اور فزیکلی نشو و نما ہوتی ہے، اس صورت میں وہ باغ دوڑ ہم انٹرینڈ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی نامناسب فعل ہے۔ اس میں یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اور وہ والدین جو کہ بہت زیادہ کاشیس ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو سکولنگ کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سکولنگ بہترین، ان کی بنیاد بہترین سکول سے ہو۔ تو جب وہ بنیاد ان کی کور اپ کر لیتے ہیں، اوکے ہو جاتی ہے، تو وہ پھر باقی کی منزلیں اس کو طے کرنا مشکل نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پہلے تو بچے کی جو سکولنگ ہے وہ بہترین سکولنگ آپ دیکھیں کہ اس میں بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو فوکس ہے یا نہیں ہے، بچہ بلنگ تو نہیں ہو رہا، بچے کو جو ہے کچھ اور انٹاکسیکیشن تو نہیں ہو رہی، یا اس میں کوئی نیگیٹیوٹی انجیکٹ تو نہیں ہو رہی، اس کو پازیٹیو ہیلدی ایٹیچیوڈ سکھایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ لوگوں کا کردار بچوں کی ڈیولپمنٹ میں کیسا ہے، آیا وہ بچوں کی گرومنگ ہو رہی ہے یا نہیں۔ آپ لوگوں نے بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا کہ وہ خود بخود ہی جو ہے جو چاہیں وہ کرنے لگیں، یا آپ نے کہیں نہ کہیں کانٹ چھانٹ کرنا شروع کی اور اس کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا۔ لہٰذا میں اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتا ہوں، یہ ایک علیحدہ جنرل ٹاپک ہے، اس کے اوپر تو کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو جہاں تک اے ڈی ایچ ڈی کا تعلق ہے، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں پہ فوکس رکھیے گا، ان پہ نظر رکھیں، اور اگر آپ کو کہیں محسوس ہو کہ کوئی چیز آپ کو کوئی کلک کر رہی ہے تو آپ فوراً اپنے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ یا کم از کم سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کر اس کو ڈسکس کیجیے گا۔ انشاءاللہ کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اگر اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھے ضرور ای میل یا ان باکس کر دیجیے گا، میں آپ کو رپلائی ضرور کر دوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔